एकदम ममता जागी, ये कौन है मेरे बेटे के पास, और वहां से दौड़ लगाई। जब करीब पहुंची तो इंसान गायब हो गया। वो कौन थे? जिब्रील आए थे। हज़रत इस्माइल एड़ियां मार रहे थे, अल्लाह पहले पानी कट देता, जमजम कढ़ना ना ही उसने, ये क्यों एडी तकलीफ ही चुप पा के तो मुड़ पानी कढ़े है। जन्नत सस्ती नहीं है। अपे लब जासी सानू पीर छुड़ा ले से, सानू फलाना छुड़ा ले से, कोई नहीं छुड़ाएगा सिवाय अल्लाह के। क्यों ये तकलीफ डाली? क्यों इस्माइल का सीना फटा रो रो के, और क्यों हाजरा तड़पी भाग भाग के धूप में? पहले ही पानी कट देंदे। नहीं, देखा जाएगा। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या ख्याल है कलमा पढ़ने के बाद मैं तुम्हें परखूंगा नहीं? एक मिट्टी का घड़ा लमना हो तो ठोक वजा के लेन दे, मैं नहीं तुम्हें परखूंगा। जब करीब आई तो वो गायब हो गए, और देखा बच्चे की एड़ियों से चश्मा निकल आया, पानी ऐसे उबल उबल के बाहर। तो उन्होंने फरमाया जमजम जमजम जमजम। ये अबरानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है रुक जा रुक जा रुक जा। हमारे नबी ने फरमाया अगर हमारी माँ जमजम न कहती तो वो चश्मा पूरा दरिया बन के बह जाता। तो फिर नीचे चला गया। आज तक दुनिया में कोई कुआं ऐसा नहीं है जो 4000 साल से पानी दे रहा हो। न उसमें मच्छर पैदा होता है, न उसमें कोई पतंगा पैदा होता है, न उस पे काई लगती है, न उसमें मैल आती है, न गंद आता है, और उसका कोई सोर्स नहीं कि पानी आके थो रहा है। अब तो साइंस आ गई। ताइफ तक जियोलॉजिस्टों ने सर्वे किया, आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे इसका कोई पीछे सिलसिला नहीं है किसी चश्मे के साथ, किसी पानी के खजाने के साथ। एक वहाँ थे इंजीनियर इंडिया के, वो मुझसे प्यार करने वाले थे, वहाँ जमजम के कुएं पर थे, तो मुझे अंदर की तस्वीरें ला के दिखाई। उस कुएं की दीवारों में सबसे बड़ा सुराख है, ऐसे झरना बैतुल्ला की साइड पर, बाकी पूरे दीवार में छोटे छोटे सुराख हैं। जो ही मशीन चलती है पानी निकालने के लिए तो वो दो करके पानी उन झरनों से आना शुरू हो जाता है, उन सुराखों से आना शुरू हो जाता है। और सारा दिन सारी रात मशीन चलती है हज में, और वो पानी भी चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। जब वो मशीन को बंद करते हैं साथ ही पानी बंद हो जाता है। ये उन एड़ियों की बरकत थी जो जमीन पे जिन्होंने रगड़ा खाया था, और उस माँ के दिलों की धड़कन थी जिसके तुफैल जमजम को अल्लाह ने निकाला। और ऐसा साफ सुथरा पानी और सेहत के लिए मुफीद पानी दुनिया में कोई, तो पानी निकल आया। तूने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मा जमजम लिमा शुरिबा, मेरे नबी ने फरमाया जिस नियत से जमजम पियोगे अल्लाह वो कर देगा। शिफा के लिए अल्लाह शिफा देगा, भूख दूर हो जाए अल्लाह भूख दूर कर देगा, प्यास दूर हो जाए अल्लाह प्यास दूर कर देगा। तो चंद दिन गुजरे तो एक कबीला यमन का जुरहुम, वो सफर कर रहा था, तो उनका पानी खत्म हो गया। तो उन्होंने, उनका जो सरदार था उसने इधर उधर फजा में निगाह दौड़ाई, तो एक जगह परिंदे उड़ते नजर आए। तो उसने अपने आदमी भेजे कि ये परिंदे पानी के सिवा कहीं नहीं होते, जाओ देखो वहाँ पानी है। जब वो आए तो वहाँ जमजम, एक खातून एक बच्चा, तो वो सारे आए। एक औरत को हटाना कोई काम था, लेकिन जमाना था इज्जत व आबरू के ख्याल का। कब बहन हम आपके पास यहाँ क्याम कर सकते हैं? अल्लाह ने इस्माइल को बस्ती तो देनी थी। तो आपने फरमाया हाँ कर सकते हो, लेकिन पानी पे आपका हक नहीं, आप पानी ले सकते हो।
کہا نہیں ہم نہیں حق لیتے، صرف پانی پینے کے لیے، کہا اجازت ہے۔ تو ایک آبادی اللہ نے وہاں قائم فرما دی، قبیلہ جرہم کی۔ فلما بلغ معه السعی، اس میں ایک دفعہ آئے دیکھنے کے لیے، اللہ نے اجازت دی ایک دفعہ، اور کیویں ویکھن آئے، نہ سواری سے اتر سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو جہاں انہوں نے چوپڑا سا بنا لیا تھا۔ کتنے سالوں سے ہاجرہ کی نظریں لگ رہی تھی، مدت سے لگ رہی تھی، لب بام ٹک ٹکی کہ ادھر سے میرا خامن گیا تھا، پتہ نہیں کب آئے گا۔ اور ایک دن دیکھا وہ اونٹنی اتر رہی ہے اور ابراہیم آ رہے ہیں، تو ان کا دل ایسے شیر ہو گیا، اور انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا تو کہا آئیے، نہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔ 10 روپے پر جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں ہم، اور یہاں نہ آتے تو صبر تو تھا نا، جب آ گئے تو صبر ٹوٹا کہ اترنے کی اجازت نہیں۔ کہ اچھا یہ اجازت ہے آپ کو منہ دھو دوں، بال دھو دوں، پاؤں دھو دوں؟ کہاں اس کی اجازت؟ تو ان کے ہاتھ منہ پاؤں دھوئے، آپ نے اسماعیل کو گود میں لیا، پیار کیا، اور اسی وقت واپس رات ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر دوبارہ جب آئے تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھے باپ کو کہا جا رہا ہے جاؤ بیٹے کو ذبح کرو۔ کوئی 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اس وقت، تو 90 سال کا بوڑھا باپ چھری جیب میں ڈال کے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا تھا، تو کچھ سوچتے ہو کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ کیسے ذبح کروں گا، کیسے ذبح کروں، بیٹے کو ذبح کروں؟ کن خیالات کے ساتھ یہ سفر طے ہوا ہوگا؟ وہاں پہنچے، ایک دن ٹھہرے، اگلے دن فرمایا فلما بلغ معه السعی، دوڑنے بھاگنے والے بن گئے، یعنی 5-6 سال یا 7 سال کا بچے کو تیار کرو، میں اس کو سیر کراتا ہوں۔ ماں کو نہیں بتایا، جا کر مینا پہنچ گئے۔ وہ جگہ تو اب مٹ گئی، پہاڑوں میں تھی، میں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن اب وہ سارے پہاڑ ہی انہوں نے صاف کر دیے ہیں حجاج کے لیے۔ جب وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی دائیں بائیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو ان سے کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا میں کیا درد اور اظہار محبت ہے، یا بنیا۔ یا اسماعیل نہیں کہا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ تو اب تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ مطلب تھا اگر راضی ہے تو آرام سے کر دوں گا، اگر راضی نہیں تو پھر کسی اور طریقے سے کروں گا، کرنا ہے۔ آگے اس بچے کا جواب کیا آتا ہے؟ یا ابت افعل، یا ابت افعل، افعل، جلدی کرو بابا، دیر کیوں کر رہے ہو؟ یا ابت ففعل، یا ابت وفعل، یا ابا تفعل، بابا جلدی کرو۔ لفظ کی حرکت میں مطلب چھپا ہوا ہے، بابا جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ اپنے بیٹے کا صبر دیکھو گے۔ تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو کہ پتہ ہے میں ذبح ہو جاؤں گا، تو مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اور دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، تو کچھ سودا گھاٹے کا تو نہیں؟ پھر ایک دم وہ معصوم بچہ کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو بہت دکھی ہوگی۔ تو بابا ایسا کرو، کرتا اتارا، بابا یہ کرتا اب جا کے نا میری ماں کو دے دینا، جب اس کو میں یاد آؤں گا میرا کرتا دے گا۔ عاصم کی ماں نے آج تک عاصم کے کپڑے تقسیم نہیں کی، حالانکہ بیکار ہے، کتنی میرا جی نہیں چاہتا، مجھے اس کے کپڑوں میں خوشبو آتی، عاصم کی خوشبو آتی۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہو،
یہ میری ماں کو دے دینا، جب اس سے میں یاد آؤں گا تو یہ میرا کرتا دیکھ لے گی۔ اب کیا بات ہے، مجھے الٹا لٹا دو، سامنے سیدھے کر کے مت ذبح کرو، کہیں تیری نظریں پڑیں اور تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ میرے ہاتھ بھی باندھو، پاؤں بھی باندھو، کہ میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت ہوگی تو میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان کے ہاتھ باندھے، 90 سال کا باپ بکری دے پیر نہیں بندہ پیا، کل قربانی ہے، پتر دے پیر بندہ پیا تے ہاتھ، شہزادیاں ورگا الٹا لٹایا اور ان کی کمر پہ اپنا یہ گھٹنا کا ہلکا سا پریشر دیا۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي السَّمَاءِ، ایسے اپنے اللہ کو دیکھا، اوپر نظر اٹھائی، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی، دیکھ میں آج اسے تیرے نام پر ہی ذبح کرتا۔ 2 دفعہ آسمان کے سارے فرشتے روئے ہیں، صرف 2 دفعہ پوری کائنات کی تاریخ، انسانی تاریخ۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل کے، ان کو تو نہیں پتا کہ اگو اللہ کرنا کی ہے۔ اور دوسری دفعہ جب طائف میں میرے آپ کے نبی پر پتھر برسائے گئے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، حبیب اللہ وجہ کائنات قاب قوسین او ادنا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میں طائف اسپیشل گیا، وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے، پھر وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو بے ہوشی کی حالت میں حضرت زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، اور وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی تھی جب ان کی حکومت تھی، تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے سارے۔ یا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل کا پیار آ گیا؟ نہیں، تجھ سے اوپر نہیں ہے، میں تیرے نام پہ ذبح کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے امتحان میں کامیاب فرما، اور چھری چلا دی۔ اے گردن دا گوشت سب تو نرم، چھری کند نہیں ہوئی، گردن پتھر نہیں بنی، چھری چھری تھی، گوشت گوشت تھا، اوپر سے حکم تو اوپر سے آتا ہے، نہیں چلنا۔ وہ چلا رہے ہیں، وہ چل ہی نہیں رہی، تو آدھے یا اللہ ہوں تو ویکھتا لے، میں چھری چلائی ہے، نہیں چلی تو ہوں معافی دے دے۔ دوبارہ چلائی، رک جا، نہیں چلی، سہوارا اٹھے اور ایک پتھر کے اوپر جا کر ایک 90 سال کا بوڑھا ہوا اپنے بچے کو ذبح کرنے کی چھری تیز کر، بکری نہیں، چھری، بیٹا جو 84 سال کی عمر میں ملا، پھر آئے اور گردن سر کے بال پکڑے، میرے رب نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں، جلدی پہنچ۔ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، اس کی روایت کس درجے کی مجھے نہیں پتا، لیکن یادداشت میں وہ کلمات ہیں کہ جبریل سے آپ نے پوچھا کہ تیرا کبھی کسی کام پہ زور بھی لگا ہے؟ تو فرمایا جی، ایک جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو میرے اللہ نے کہا تھا گرنے سے پہلے تھام لے، اور ایک جب ابراہیم چھری چلانے کے لیے 30 دفعہ آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا جنت سے چھترا لے اور اسماعیل کو نکال اور اس کو ڈال، ایک اس دفعہ میرا زور لگا تھا، تو انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چل گئی، ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، چھری چل گئی، تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل، پٹی کھولی تو چھترا ذبح، اسماعیل سامنے، جبریل سامنے، ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ عید اسماعیل کی یاد میں آئی، یہ قربانی اسماعیل کی یاد میں آئی۔
میرے نبی نے 9 عیدیں دیکھی، رمضان کی اور 9 عید، یہ اس کی عید بقر کی۔ آپ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک پوری امت کے لیے فرماتے تھے، یا اللہ میری امت کے لیے یہ، اور ایک چھترا اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ معجزہ کر دکھایا۔ حسین پہ چھری چلنا بھی معجزہ ہے میرے رب کا، معجزہ ہے کہ دین اتنی اونچی چیز ہے، نبی کا کلمہ اتنا اونچا ہے کہ اس پہ لخت جگر بھی ذبح ہوں گے تو میں راضی ہوں۔ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ میرے نواسے کے لیے فرشتے اتار دے، تو اللہ نے کوئی انکار کرنا تھا؟ نہیں۔ دیکھیے راہ عشق ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، جوان بھی بیٹھے ہو، درمیانی عمر والے بھی ہو، ذرا زیادہ عمر والے بھی ہو، زیادہ تو نوجوان ہیں، مجھے خوشی ہے میرے علاقے کے لوگ وہ ماشاءاللہ کہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا احسان ہے اللہ کے شکر۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جب میں نے کالج چھوڑا تو ڈاکٹر تو بہت بڑی عزت کا نام تھا، اب تو ڈاکٹر کو گالیاں پڑتی ہیں کیونکہ کاروباری بن چکے ہیں نامراد۔ مریض کو مریض نہیں دیکھتے، مریض کو وہ دیکھتے ہیں گاہک آ گیا ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر کو چھت سے قد لگتا تھا، اور مولوی گندگی کا کیڑا، اور ہم جانگلی زمینداروں میں مولوی کم ہی ہوتا تھا۔ تو میرا والد کہے وہ میں تیرے تے چھج پیسیاں دا بیٹے آئے تے تو ہن ملا بنن ٹر پے ہیں، اور تینوں کہیں پوچھنا جے تو مولوی بن گیا۔ اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ اللہ نے اس کے الٹ کر کے دکھایا۔ اللہ نے کیا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، یہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے۔ میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ موت تک یہ چھاؤں باقی رہے، جو کچھ ہے تو ہے، جو کچھ ہے تیرا ہے۔ علاقے کے مولوی کو کون سنتا ہے؟ یہ وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی گرمی میں، یہ اللہ لایا ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ سنت ابراہیم صرف یہ نہیں کہ بکری ذبح کر دے، سنت ابراہیم یہ ہے کہ اللہ پر اپنی ہر شے اللہ مانگے کر دو قربان، دے دے تو لے لو، اور لینا چاہے تو دے دو، بٹھائے تو بیٹھ جاؤ، اٹھائے تو اٹھ جاؤ، چلے تو چلائے تو چل پڑو۔ اس کی حرکت پر، جیسے کمپیوٹر چلتا ہے نا وہ ماؤس پر، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو، یا اللہ جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ چند دن کی زندگی ہے، چلے جانا ہے، جائیں اور اللہ راضی ہو تو موجوں گے۔ تو آج تک ہم سے جتنی غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس پہ توبہ کریں، اور فرائض میں کوئی کمی نہ کرو، نماز کبھی نہ چھوڑو، جھوٹ کبھی نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، نہ مذہب کی بنیاد پر، نہ سیاست کی بنیاد پر، نہ قومیت کی بنیاد پر، نہ کسی کوئی جھگڑا ہو جائے اس کی بنیاد پر۔ ہاں جھگڑا ہو گیا ہے، بھائی بھائی کا ہو جاتا ہے، نفرت نہ کرو کسی سے، اور خاص طور پر جو مذہبی نفرت ہے یہ تو کفر تک لے جاتی۔ جنت کا فیصلہ میں کرنا، دوزخ کا فیصلہ میں کرنا، اے دوزخی تھے اے جنت، یہ تو اللہ نے کرنا۔ پتہ نہیں کیا ادا پسند آئے گا جب معاف کی، کتنے اللہ اس کی رحمت کے واقعات بھرے پڑے۔ میرے نبی نے سنایا، ایک آدمی پیش کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اللہ کے سامنے۔ اللہ نے پوچھا کوئی نیکی؟ آندھا جی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تو ہوئے گی؟ آندھا جی کوئی بھی کوئی نہیں، ایمان تو سوا کچھ بھی کوئی۔ اللہ کہے گا سوچ،
یا اللہ میں تھوک دا تاجر ہوں، مال دینا جیڑا جہاں نقصان ہو جاتا ہے میں انہوں معاف کر دوں مگر نہ لگو۔ آج کوئی معاف کرتا ہے؟ گھروں پہ قبضے کر لیتے، وہ ادھر سرحد میں کیا پورے ملک میں قتل و غارت ہو جاتی۔ اور جو دے سکتا تھا اور نہیں دیتا تھا، ٹال مٹول کرتا تھا، جو سارے تاجروں کا رواج ہے، پیسے گلے چ پہ آنے، اللہ دی قسم ہے کوئی اگاڑی کوئی نہیں ہوئی، اگلے ہفتے آئے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جو ٹال مٹول کرتے تھے میں نوکروں سے کہتا تھا کچھ نہ کھو، جداں دل ہویا دے دیسی۔ وہ اللہ نے فرمایا، میرے نبی نے بتایا، اچھا بھائی تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا رہا، چل آج میں بھی نرمی کرنا چاہ جنت، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ تہجد نہ نفل، کئی شے کوئی نہیں سوائے لا الہ الا اللہ تھا جا جنت۔ تو ایسا رحیم و کریم جس سے ہمارا واسطہ ہے، توبہ کرو، کبھی ہو جائے خطا توبہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، اللہ کی قسم ہر دفعہ اللہ خوشی سے معاف کرے گا۔ لو جی یہ توبہ دا کی فائدہ، دیاں لو توبہ کرنے راتی مڑ بن چھوڑنے، اس توبہ دا کی فائدہ؟ وہ فائدہ ہے تم توبہ دل سے کرو گے اللہ معاف کرے گا۔ تو سارے بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو کسی سے بھی صلح کر لیں، خاص طور پر خاوند اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں، کسی کے کہے بغیر صلح کر لیں خود ہی آپس میں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لینا، بد دعا نہ لینا۔ ماں باپ کی دعائیں عرشوں سے اوپر لے جاتی ہیں، عرشوں سے اوپر۔ اپنے خون کے رشتوں کی قدر کرو۔ بھائی بھائی کیوں لڑے ہوئے ہیں؟ میں رشتہ مانگیا برا تو دیتا ہی نہیں، میں لیکا چیک دیتا ہے۔ وہ بے وقوف آدمی، رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، اللہ نے نہیں مقدر کیا تو خونی رشتے کو اس لیے توڑ رہے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں دیا، تو آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑو نہ نفرت کرو، اور خاص طور پر ان مذہبی نفرت سے بچو۔ اپنے آپ کو کہو ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں۔ باقی سب طور میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں غیر مقلد ہوں، یہ جھوٹے تعارف ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ چلو سنتیں پڑھو۔